इनको मदारिस कहना मदारिस के नाम। ये मदारिस अब मदारिस नहीं, ये मदारिस अब दुकानें और फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। लोग इनसे दीन का काम नहीं, इससे अपने घर पे चूल्हा जला रहे हैं। इतना इनके अंदर तकब्बुर और हसद की बीमारी पड़ चुकी है। जाओ हैदराबाद दारुल मज़ाहिर मुफ्ती मोहम्मद फसीह साहब के पास, जाओ मरकज अहले सुन्नत वल जमात सरगोदा पे। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप लाखों में उसे नहीं ले सकते, नहीं खरीद सकते। इफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहूंगा, दीनी तालीम पर उजरत लेना जायज नहीं। यार खुदारा एहसास करो, खुदारा वो मुदर्रिस साहब की तरह इंसान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे, ईमान की अच्छी हालत पर होंगे। आज मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, चंद बातें आपके गोशगुजार करना चाह रहा हूँ। बातें बज़ाहिर कड़वी होंगी, लेकिन अगर कोई अक्लमंद होगा तो उसके लिए वो जरूर इशारा होंगी। मेरी मुराद ये है कि आजकल जितने मदारिस खुले हुए हैं, घर घर गली गली मदरसे बने हुए हैं, इनमें से 60-70% तक मदारिस, इनको मदारिस कहना मदारिस के नाम। ये मदारिस अब मदारिस नहीं, ये मदारिस अब दुकानें और फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। लोग इनसे दीन का काम नहीं, इससे अपने घर पे चूल्हा जला रहे हैं। अब मदारिस के मोहतमिम इस बात से बेफिक्र है कि मुदर्रिस की क्या हालत है, मदरसे में काम करने वाले की क्या हालत है। बस उन्हें इस बात की फिक्र है कि मेरा घर चल रहा है, मेरे घर में बिजली आ रही है, मेरे घर का चूल्हा जल रहा है, बस मुझे मदरसे से यही गर्ज है। अब वो बेचारा मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस वो कितना लाचार और बेबस है, उसकी फिक्र नहीं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर ये मदारिस इसलिए बनाए गए थे कि अपने घर का चूल्हा जलाया जा सके, अपने घर की फिक्र की जा सके, अपने घर के खराजात पूरे किए जा सके। वो जो मदारिस में पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, उनके साथ इन मुतमिमीन का रवैया कैसा है, जाकर देखो तो सही, मदरसे के हालात देखो तो सही, आपको अंदाजा होगा कि वो मोहतमिम हजरात असातिज़ा के साथ रवैया ऐसा रखते हैं जैसे गुलाम और नौकर और एक खादिम से रखते हैं। खुद इनकी अपनी हैसियत इतनी है कि ये 8 साल मदरसे में लगाने के बजाय ये 2 साल लगाकर अपना मदरसा खोल बैठे। कोई सानिया पढ़ के बैठा हुआ है, कोई राबिया पढ़ के बैठा हुआ है, कोई खामिसा पढ़ के बैठा हुआ है, और बैठकर इस्लाही नशिस्त में उलमा के साथ बैठकर, असातिज़ा के साथ बैठकर उनको दर्स देंगे। हजरत, दीन तो मशक्कतों से आता है, दीन के लिए मशक्कत उठानी पड़ती है। हजरत वाला, हमें पता है मशक्कत उठानी पड़ती है, लेकिन मशक्कत का जमाना हुसूल तलब इल्म के वक्त होता है। जब हम इल्म हासिल कर रहे हो उस वक्त ये मशक्कतें आती हैं। अब लोग बैठकर हमें दर्स देंगे कि जी तलबा को कैसे चलाया जाए, जबकि वो खुद मगोड़तुल उलूम के फारिग होंगे। वो हमें बताएंगे कुदूरी ऐसे पढ़ाई जाए, वो हमें बताएंगे कंध ऐसे पढ़ाई जाए, वो हमें बताएंगे हिदायत ऐसी पढ़ाई जाए, जबकि खुद राबिया से भाग गए हों, खामिसा से भाग गए हों, सादिसा से भाग गए हों। आज इनकी अपनी जेबें, मदरसे की जेबें दोनों एक बनी हुई है। एक ही जेब में मदरसे का पैसा, एक ही जेब में अपना पैसा। मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद अपने मोहतमिमों से परेशान हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कभी इस मदरसे में, कभी उस मदरसे में, कभी उस मदरसे में। आखिर ये क्यों परेशान है? वो इंसान है, उन्हें अपने घर का चूल्हा जलाना है, उन्हें भी अपने घर की फिक्र करनी है, उनके भी बाल बच्चे हैं। इनके अंदर की खबासत और अंदर का खन्नास ऐसा है, अगर मोहतमिम दरवाजे से दाखिल हो रहा होगा अपनी नजर नीचे झुका लेगा ताकि कोई आकर मुझसे सलाम करे, मुझे किसी से सलाम ना करना पड़े। इतना इनके अंदर तकब्बुर और हसद की बीमारी पड़ चुकी है। बस हम मोहतमिम बन चुके हैं, इस वजह से अब हमें किसी चीज की फिक्र नहीं। अगर ये उस्ताद थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, उठाओ और निकालो, 10,000 और आ जाएंगे। आज हम जो है वो बड़ी तादाद में मुयस्सर हो चुके हैं।
ہم نے اپنی ڈیمانڈ خود گرا دی. کالجوں میں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن آج علم کی وقت گرتی جا رہی ہے، علم کا مرتبہ گھٹتا جا رہا ہے ان محتمم حضرات کی نالائکی کی وجہ سے. اساتذہ کے ساتھ رویہ کیسا ہے، عملے کے ساتھ رویہ کیسا ہے، مدرسے میں پڑھانے والے طلبہ کے ساتھ رویہ کیسا ہے. اگر باہر سے کوئی چیز آ جاتی ہے، باہر سے کوئی بکرا آ جاتا ہے، کوئی گوشت آ جاتا ہے، محتمم کہتا ہے گھر بھیج دو. اور وہ بیچارے جو مدرسے میں پڑھانے والے استاد ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، مدرسے میں کام کرنے والے خادم ہیں، وہ بیٹھ کر کچی دال کھا رہے ہیں حضرت، اور حضرت کے گھر پہ گوشت پکے جا رہے ہیں. یہ ان محتمم حضرات کو اپنے عملے کی فکر ہے، یہ اللہ کے مہمانوں کی فکر کر رہے ہیں. کوئی بات ان سے کہو تو جلد از جلد بڑے گرم ہو جائیں گے، ٹماٹر کی طرح لال ہو جائیں گے. ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہو، ہمارے کردار پر بات کرتے ہو. ہمیں آپ کے کردار سے کوئی غرض نہیں، ہمیں آپ کے کردار سے کوئی غرض نہیں. اگر مدرسہ چلانا ہے عزت سے چلاؤ، نہیں چلانا آتا جاؤ ہم سے پوچھو جن کو مدرسہ چلانا آتا ہے، جن کو پتہ ہے مدرسے کیسے چلتے ہیں. میں آپ کو ایڈریس دے دیتا ہوں، جاؤ حیدرآباد دارالعلوم مظاہر مفتی محمد فصیح صاحب کے پاس، ان کا مدرسہ دیکھو، ان کی درسگاہیں دیکھو، بچوں کا رہن سہن دیکھو، اساتذہ کا محتمم کے ساتھ رویہ دیکھو، حضرت کا اخلاص دیکھو، صبح و شام دیکھو، لیل و نہار دیکھو. وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وہ اس بات کی کوتاہی کرتے ہیں، اس بات کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں کہ اگر ان سے تھوڑی بہت کوتاہی ہو جائے تو وہ کوئی طالب علم بھی ہو اس سے معافی مانگتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے اس وقت بھی انہیں پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھا. اتنے پیسے ان کے پاس نہیں کہ وہ کپڑے خرید سکیں. وہ مدرسے کے معاملے میں انتہائی حساس، طلبا کے بارے میں انتہائی حساس، اساتذہ کے بارے میں انتہائی حساس. وہ ایک ذمہ دار بندہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مدرسہ کیسے چلایا جائے، وہ سمجھتا ہے کہ مدارس کا انتظام کیسے سنبھالا جاتا ہے. اگر آپ کو اور ایڈریس لینا ہو جاؤ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں، حضرت استاد محترم مولانا محمد الیاس کمل صاحب کے پاس، ان سے پوچھو کہ مدرسے کیسے چلائے جاتے ہیں. ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر میں آپ کے ساتھ چند تصویریں بھی شیئر کروں گا، آپ دیکھیے گا. میں نے ایک پوسٹ دیکھی، لکھا تھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مرکز کے عملے کو کپڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں، جوڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر پوسٹ دیکھی، مرکز کے عملے کے جو بچے ہیں ان بچوں میں کھلونے تقسیم کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. مرکز کے عملے کو تو خوش کرنا، ان کے بچوں کا خیال بھی رکھنا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر پوسٹ دیکھی کہ مرکز کے عملے کی تازہ گوشت سے دعوت کی جا رہی ہے، تازہ گوشت سے اکرام کیا جا رہا ہے. حضرت کے مدرسے میں اگر کوئی سینئر استاد ہے اس کی 25 سے 30 ہزار تنخواہ ہوگی، لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ لاکھوں میں اسے نہیں لے سکتے، نہیں خرید سکتے. ایسی کیا وجہ ہے کہ 25-30 ہزار لینے والا آپ کے پاس لاکھوں میں بھی نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے. استاد کا، محتمم کا ان کے ساتھ رویہ اور محتمم کا ان کا خیال رکھنا کیسا ہے، اب دیکھیں تو صحیح، ان سے جا کر پوچھے تو صحیح. وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے مدرسے کی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ علم دین پھیلانے کے لیے روتے ہیں. ہم اپنے گھر کے خرچے میں پورے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان اکابر پر، بڑے بڑے اکابر غلط فہمی میں بات کر جاتے ہیں، اسی پر بیٹھے ہوں گے، مجمع لگا ہوگا. ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے فارغ ہونے والے طلبا، پوزیشن ہولڈرز کتنے نکلتے ہیں؟ اتنے طلبا فارغ التحصیل پوزیشن ہولڈر ہیں، لیکن ان کا دین کا کام نظر نہیں آ رہا. وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ میں ان سے شکوہ کروں گا، حضرت آپ کو ان کی مدد، ان کے دین کے کام کی فکر ہے،
ان کو بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کے گھر پر جا کر پوچھو تو صحیح، ان کے گھر کی خیر و خبر لو تو صحیح۔ وہ اگر کوئی دکان، کوئی ٹھیلا، کوئی کام کرنے لگ جائے، کہتے ہیں 8 سال آپ نے اس لیے پڑھا تھا کہ آپ ٹھیلا لگاؤ، آپ دکان کھولو۔ وہ مدرسے میں پڑھانے جائے تو مدرسے کے محتمے ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ باپ چھوڑ دو۔ ہم بیٹھ کر ان پر اشکال تو کر سکتے ہیں، ان کی خیر خبر نہیں لیتے، لیکن میں آخر میں وفاق المدارس العربیہ کی انتظامیہ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے گزارش بھی کرنا چاہوں گا، میرے اکابر، میں ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، ایک ادنا سا مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ کے امتحان کا نظام بے مثال ہے، آپ کے امتحان کے سسٹم کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں، ایک ہی وقت میں پورے پاکستان میں پرچہ ہوتا ہے، لیکن کوئی چیٹنگ نہیں، کوئی 2 نمبری نہیں، اتنا بہتر نظام سنبھالا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہوگی، ہاتھ جوڑ کر درخواست ہوگی، برائے کرم مدارس کی خبریں لے کر دیکھیں، لوگوں نے مدرسے ختم کر دیے، اب دکانیں کھولی ہوئی ہیں، استادوں کو مرضی سے نکالا، سال کے بیچ میں دوسرے استاد رکھ دیے، ان کی اپنی جیبیں ایک بن چکی ہے، مدرسہ اور اپنی جیب میں کوئی فرق نہیں، ان کی خیر خبر لیں۔ آپ یہ سوال تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے فارغ التحصیل کہاں ہیں، لیکن ذرا ان کے نظام کو اپنے کنٹرول میں لیں، ان کی خیر خبر لیں، ان کے اکاؤنٹ بیلنس چیک کریں، بینک بیلنس چیک کریں، دیکھیں تو صحیح وہ پیسے کہاں صرف ہو رہے ہیں، ان کی رسیدیں بیٹھ کر چیک کریں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل یہ ہمارے لیے کسی مشکل کا سامنا ہو جائے، کل یہی مدارس ہمارے لیے بدنامی کا باعث ہو جائے۔ آج کرپشن کا الزام آتا ہے، مولوی کرپشن کر رہا ہے، مولوی کرپشن نہیں کر رہا، یہی مدارس کے موسم کرپشن کر رہا ہے۔ جا کر بنوری ٹاؤن میں جائیں، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن جائیں، دارالعلوم کراچی جائیں، آپ بڑے بڑے مدرسوں میں جا کر دیکھیں، ان سے پوچھیں مدارس کیسے چلائے جاتے ہیں۔ تو میں اپنے اکابر سے درخواست کروں گا کہ حضرات مدارس کے نظام کو اپنے کنٹرول میں کریں، مدارس کے نظام کو خود دیکھیں، ان میں اساتذہ کی تقرری اپنے ہاتھ میں لے لیں، اساتذہ کا نکالنا، اساتذہ کا اخراج اپنے ہاتھ میں لے لیں، تاکہ کوئی مدرس ضائع نہ ہو جائے۔ آج ہمیں ضائع ہونے کی فکر ہے، لیکن ہمیں اس کے گھر کی فکر نہیں۔ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا تھا کہ دینی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں، لیکن آج کل جدت میں یہ مسئلہ پایا گیا کہ یہ اجرت لینا جائز ہے تاکہ دین ضائع نہ ہو جائے، ضرورت کی وجہ سے کہ اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، یہ اپنے دین کے کام کو چھوڑ کر کاروبار کرنے لگ جائے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین ضائع ہو جائے گا۔ لیکن آج 10-12 ہزار میں اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، 10-12 ہزار دے کر ہم اس کو اپنے گھر کا نوکر سمجھ کے بیٹھے ہیں، وہ 24 گھنٹے آپ کا خادم ہے، وہ 24 گھنٹے آپ کا خادم بنا ہوا ہے، رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے اٹھاؤ جی فلاں کام ہو گیا، اب یہ کرو اب یہ کرو، یار خدا را احساس کرو، خدا را وہ مدرس صاحب کی طرح انسان ہے، وہ کوئی مشینیں نہیں ہیں آپ ان کو مشینوں کی طرح چلاتے ہیں، ان کو اپنی طرح انسان سمجھو، بیٹھ کر ان کو اصلاحی نشستیں قائم کر کے یہ بتانے سے پہلے کہ بچے آپ کو دیکھ کر چلیں گے، اساتذہ محتمم کو دیکھ کر چلتے ہیں، بیٹھ کر درس دیتے ہیں کہ حضرت بچوں کے ساتھ بچے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ پہلی صف میں کھڑے ہیں تو پھر بچے بھی پہلی صف میں کھڑے ہونے لگ جائیں گے، ارے استاد تو اس وقت کھڑے ہوں گے جب محتمم پہلی صف میں ہوں گے،
موتی میں مزارات خود جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہوا دفتر میں نماز پڑھی اور چلے گئے. یہ ان کے اپنے ایمان کی حالت اور بیٹھ کر اساتذہ کو درس دے رہے ہیں کہ بچے آپ کو دیکھ کر چلیں گے. ہمیشہ بڑوں کی لوگ اقتدا کرتے ہیں. آپ بجائے استادوں کو نصیحت کرنے کے پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں. اگر استاد آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہو تو مجھے کہیے گا. کچھ باتیں جتنا ممکن ہو سکا آپ کے سامنے گوش گزار کی. کچھ باتیں انشاءاللہ وقت ملا تو پھر ضرور آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور پھر انشاءاللہ دونوں ملاقات ہوتی رہے گی. السلام علیکم.